रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्लिम प्रोग्राम फ़लसफ़े दीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 11 फरवरी है, 9 रजब उल मुरज्जब है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुमीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसके अंदर जो है वो हमने मुख्तलिफ जो आपकी फरमाइश के तहत जो कि हम कुरान और अहले बैत दर कुरान के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे उसको अल्टरनेट किया है। इसके अंदर जो है वो जो इल्ल शराय है, जो इसके अंदर इल्ल असबाब होते हैं, अगर कोई चीज़ हराम है तो क्यों है, हलाल है तो क्यों है, अगर कोई काम नहीं किया गया तो क्यों, उसकी मसलहत क्या थी, इन तमाम चीज़ों के लिए आज प्रोग्राम फ़लसफ़े दीन के हिसाब से मखसूस है। आगे जो है वो इसमें हम गुफ्तगू करेंगे अगले हफ्ते यानी अगले जुमे को कि जो जदीद अहकाम है उनके बारे में। जिस तरह से सबाबुल अक़ाब के ऊपर बात की, तो इस तरह से हम इन 4 फॉर्मेट्स को जो है वो तरतीब से लेकर ऑल्टरनेट हिसाब से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर इंशाअल्लाह होते रहेंगे। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नचवी साहब नजफ अशरफ इराक से। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुसी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह कबिला जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, बिला फासला जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू करें क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है जो फ़लसफ़े दीन के ऊपर है, उसमें हक़ाइक़ मख़फ़िया के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होनी है। तो इसमें जो है क़िबला आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिलख़ुसूस मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और बुग़्ज़ की इल्लत क्या है, वजह क्या है कि बाज़ लोग मोहब्बत करते हैं और बाज़ लोग अदावत को अपने कल्ब के अंदर महसूस करते हैं। ऐसी क्या वजह है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुसी साहब, हमारी सोसाइटी में बल्कि इंसान की जबिल्लत और फितरत में एक चीज़ कॉमन है और इंसान इस रिसर्च में होता है, इस चीज़ की टोह और जांच में होता है कि हर इस जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसकी रीज़न क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है। लिहाजा ख़ुसूसन दीनी उमूर में इंसान ये सोचता रहता है और ये तबीई और फितरी चीज़ है कि कौन सी चीज़ अगर अंजाम दी जा रही है, चाहे अकीदे में या अमल में, तो उसका कोई ना कोई तो फ़लसफ़ा, कोई ना कोई तो उसकी रीज़न होगी, इल्लत होगी, उसका सबब क्या है। तो सबक ये क्या एक है? फितरी चीज़ है, इसकी तलाश होनी चाहिए। लेकिन मैं इस हवाले से एक बुनियादी बात अर्ज़ करूँगा कि जब हम अल्लाह को और अल्लाह के रसूल अइम्मा को, कुरान को, दीन को दलील से मान लेते हैं, मुअज़्ज़े के ज़रिए और अक़ली दलीलों के ज़रिए। कुरान एक ऐसा मुअज़्ज़ा है कि जो हर ज़माने के लिए इस्लाम की हक़ानियत को बयान कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दीन को एक्सेप्ट कर लिया गया मुअज़्ज़े की सूरत में, उसके बाद फिर बंदगी ये है कि इंसान चाहे उसको उसका फ़लसफ़ा मालूम हो या ना हो, या ना दोनों हो। सूरतों में उसे इताअत करना है, उसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ़ में ढालना है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनकी इल्लतें, असबाब, उनकी फ़िलासफ़ी, रिवायात व आयात में बयान की गई है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फ़िलासफ़ी यहाँ तक पहुँची नहीं है या बयान नहीं हुई। इस हवाले से अगर हमें मालूम हो जाता है बाज़ चीज़ों का फ़लसफ़ा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है, मज़ीद सैटिस्फैक्शन मिलती है, इंसान के यकीन और इत्मीनान में इज़ाफ़ा होता है। इंसान मज़ीद कंसंट्रेशन से उस काम को अंजाम देता है और उसका सही। बेनिफिट और रीज़न जब उसके सामने होती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की रीज़न ना भी मालूम हो, तो उस हवाले से कुरान कहता है ला युसअल अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, कि अल्लाह से इस बारे में सवाल नहीं किया जाता कि जो भी खुदा काम कर रहा है तमन इंसान की मसलहत के लिए कर रहा होता है, उसमें इंसान के लिए हिकमत है। लिहाजा खुदा से ये सवाल नहीं किया जाएगा कि ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया। लेकिन फिर भी इंसान के नॉलेज में इजाफे के लिए, मार्फत की बुलंदी के लिए, इससे ईमान में, ईकान में, यकीन में इजाफा होता है।
ہم کچھ چیزیں پیش کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلا کوشچن کیا، اور اس میں طبعاً ہم محبت اور بغض. روایات کا سہارا لیں گے، اور کیا علت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھی جاتی ہے یا ان سے بغض کیا جاتا ہے، اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام سے. تو یہ ایک ایسا 1400 سال سے آ رہا ہے، اور ظاہراً قیامت تک اور امام کے ظہور تک یہ مسئلہ رہے گا. اتنے بڑے مسئلے کی جو ریزن ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ یہ پہلی روایت علل الشرائع کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ، معروف اور معتبر عالم دین، معروف اور معتبر کتاب ہے. اس میں روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے رسول اسلام سے روایت کی ہے، من احبنا اہل البیت فلیحمد اللہ، کہ جو ہم اہل بیت سے وہ اللہ کی پہلی نعمت حمد ادا کرے. صحیح. تو رسول خدا سوال اللہ وہ پہلی نعمت ہے کیا؟ طیب الولادہ، وہ پہلے انسان کی ولادت ہے. ولا یحبنا الا، ریزن ہے رسول خدا نے بتا دی کہ اگر کوئی حلال زادہ ہے تو یقیناً جو ہے وہ ہم سے محبت رکھے گا. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں امام باقر سلام اللہ صلی اللہ من اصبح بھی فلیحمد، شخص اپنے دل میں محبت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی نعمت پہ اللہ کی حمد اور شکر کو ادا کرے. قیل وما بادی النعمہ، امام سے سوال کیا گیا کہ وہ پہلی نعمت ہے کیا چیز؟ فرمایا طیب المولد، پہلی نعمت یہ ہے انسان عادت حلال طریقے سے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. تو اب اس روایت میں امام نے بتا دیا کہ جس کے دل میں، اس میں کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، چاہے سنی محب اہل بیت ہے یا شیعہ محب اہل بیت ہے، جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک ہے اور وہ اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو ہے اپنی ماں کا بھی شکریہ ادا کرے اور وہ حلال زادہ ہے. اور اس کے بعد اگلی روایت جو موسوی صاحب یہاں پہ خود مولا علی اللہ کے رسول نے فرمایا، یا علی من احبنی و احبک و احب الائمہ من ولدک فلیحمد اللہ علی طیب مولا، جو مجھ سے محبت کرے آپ سے اور آپ کی معصوم اولاد جو ائمہ ہیں ان سے محبت کرے، وہ اللہ کی حمد ادا کرے اس بات پہ کہ اس کی ولادت پاکیزہ ہے. فإنه لا يحبنا إلا مؤمن تابت ولادته ولا يبغضنا إلا من خبثت ولادته، ہم سے محبت وہی رکھتا ہے کہ جس کی ولادت پاکیزہ ہے، اور ہم سے بغض وہی رکھتا ہے جو خبیث الولادت ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے مقام ہے ذکر ہوا ہے، یہاں بھی روایت ہے، جابر بن عبداللہ انصاری بریک ہو کے آ رہی ہے آواز آپ کی. وهو يدعو مجالسم کے جابر انصاری آتے تھے، وهو يقول، ساری یہ رسول خدا کی حدیث ہے، صلی اللہ البشر فقط پر بریک ہو کے آ رہی ہے آپ کی آواز، رابطہ جو ہے اس وقت قبلہ کے میری ساتھ. آواز آ رہی ہے جی قبلہ بریک ہو کر آ رہی ہے، آپ دوبارہ سے اس مقام خدا کی حدیث دوبارہ سے نقل کرتے ہیں، علی خیر ابا فقط کفر، افضل ترین تمن رسول خدا کے بعد اس بات کا گویا اس نے کفر اختیار کیا. یا معاشر یہ قبلہ ٹوٹ کر آ رہی ہے آواز، ایک لفظ آتا اولاد ہے کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ، فمن ابا فانظروا فی شان امہ. جی قبلہ کنٹینیو کیجئے. جی بسم اللہ. جی ابھی آواز صحیح آ رہی ہے انشاءاللہ. جی بسم اللہ.
تو یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں جناب جابر رسول خدا کے حدیث کہ علی افضل بشر ہیں رسول خدا کے بعد تبن، اور جو اس بات کا انکار کرے گویا اس نے کفر کیا۔ اے انصار، اپنی اولاد کو علی کی محبت پہ جو ہے اس پہ ادب سکھاؤ۔ فمن ابا فانظروا فی شأن امہ، اور جو علی کی محبت کا انکار کرے اس کی ماں کے بارے میں بحث و فاس کرو کہ وہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئے۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، من اللہ وجد برد حبنا علی قلبہ فلیقصر الدعاء لامہ فانہا لم تخن اباہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے زیادہ دعا کیا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے واہ، اس کے باپ کے ساتھ سبحان جو ہے اللہ، وہ خیانت نہیں کی ہے۔ خیانت نہیں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ضمن ایک سوال کرنا چاہوں گا قبلہ، کہ یہ تو طے ہو گیا کہ جو کوئی بھی جو نجس جس کی ولادت ہے، نجس الولادت ہے، وہ مولا المومنین سے محبت نہیں کرے گا اور بغض اور حسد اور ان تمام چیزوں کے اندر وہ محسوس کرے گا، اور جس کی جو بالکل جس کی ولادت پاک ہے وہ یقیناً قلب کے اندر ٹھنڈک محسوس کرے گا، چہرہ اس کا شادابی اس کے اوپر آیا ہو جائے گی۔ اور امام صادق علیہ السلام کی آپ نے حدیث بھی بیان کی کہ اپنی ماں کو دعا دو کہ اس نے جو ہے وہ خیانت انجام نہیں دی تمہارے باپ کی امانت میں۔ اچھا، یہاں پر ایک تیسری قسم ہے جو کہ بطری ٹائپ کے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں بھی خوش ہو رہے ہیں اور اہل بیت کے جو دشمن اور قاتلین ہیں ان کا بھی احترام کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ ہاں جی، آپ نے بہت اچھا کوشچن اٹھایا۔ تو اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ جو ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے، ایک روایات ہیں، یعنی ایک ریزن بغض کی یہ ہے جو روایات میں بیان ہو رہی ہے، خبیث الولادت ہے، اور بعض اور ریزنز بھی ہیں۔ مثلا لوگوں کو جاہل رکھا گیا، جیسے بہت سارے شامی لوگ جب ان کو پروپیگنڈا کر کے مولا علی کے خلاف بغض بھرا گیا اور ان کو اکسایا گیا، لیکن کچھ کافی لوگ جن کو ریئلٹی معلوم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس سابقہ اپنی عادت سے توبہ کی اور اہل بیت کی محبت کا جو ہے نا وہ دم بھرنے لگے، اور واقعاً انہوں نے اپنے اس بات سے سابقہ حالت سے توبہ کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی جہالت کی وجہ سے بھی بغض اہل بیت ہوتا ہے، اور اس جہالت کو اگر دور کر دیا جائے تو وہ بغض ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس اس کے میں ساتھ حرام ساتھ کھانے کا کتنا تعلق ہے؟ حرام لقمہ حرام کا کتنا تعلق ہے؟ ہاں، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ آگے انشاءاللہ یہ کچھ روایتیں آئیں گی کہ اس اور آیت کے ضمن میں آئیں گی جو اس مال حرام کے حوالے سے بھی اس کا بھی اثر ہوتا ہے، فاسد تربیت کا اثر ہے، اور انسان جب ریسرچ صحیح طور پہ نہ کرے، تقصیر کرے ریسرچ میں، تب بھی یہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو اب موسیٰ صاحب اگلی روایت اس مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ سے جناب وسلم، سلمہ نے بیان کی ہے کہ صلی رسول اللہ، خدا نے مولا علی سے فرمایا، لا یبغضکم الا ثلاثہ، کہ آپ واہ سے تین قسم کے لوگ بغض رکھیں گے۔ واہ، ولد و زنا، ایک جو حرام زادہ ہے وہ بغض رکھے گا، وہ منافق صحیح دوسرا وہ جس کے اندر نفاق ہے وہ بغض رکھے گا، ومن صحیح، حاملت بہی امہ وہی حائض، اور تیسرا وہ شخص بغض رکھے گا کہ اس کی ماں نے حالت حیض میں جو ہے وہ اس کا حمل ٹھہرا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس نجسی ہو گیا نا۔ سے وہ بغض رکھے گا۔ جیسے کہ ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ خود مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم سے فرمایا تھا کہ تیری ماں نے تجھے خود بتایا تھا کہ تیرا حمل حالت حیض میں ٹھہرا ہے، یا اور اللہ، یہ جو وجہ تھی اس وجہ سے یہ شخص بغض علی رکھتا تھا اور قاتل امام بنا۔ اور اس کے بعد بہت ساری روایات میں چاند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور ان روایات کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس نعمت پہ جتنا بھی شکریہ خدا کا ادا کرے وہ کم کم ہے۔ ہے، اور بے شک، یہاں پہ میں ایک اور روایت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ روایت خود شیطان سے نقل ہوئی ہے۔ شیطان انسانی شکل میں آ جاتا ہے، تو ایک جگہ لوگ مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے، تو شیطان نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا کہ بھائی آپ لوگ علی کو گالیاں دے رہے ہو، تو شیطان سے بھی بڑے شیطان نکل رہے تھے وہ لوگ۔ اس مقام پہ شیطان سے پوچھا گیا کہ بھائی تو علی علیہ السلام کا کیسے دفاع کر رہا ہے اور کیسے علی کو مولا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا مولا تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نبی کا قول ہے،
من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ تو اس مقام پہ اس شیطان نے بیان کیا کہ تم اس کو گالیاں دے رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ پروردگار جو علی کا دوست ہے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن رکھ۔ تو انہوں نے پوچھا شیطان سے کیا تو علی کا چاہنے والا ہے؟ تو کہا میں علی کا چاہنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور اس مقام پہ آگے یہ بھی بتایا وما یبغضہ احد الا شارکتہ فی المال والولد، کہ جو بھی علی سے بغض رکھتا ہے، شیطان نے کہا میں اس کے مال اور اس کی اولاد میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اور اس بات پہ اس نے قرآن سے دلیل بھی پیش کی، فقال له یا ابا مرہ فتقول فی علی شیئا فقال لهم اسمه منی معاشر الناقصین، اے واہ ناقصین بیعت توڑنے والے، والقاسطین اے ظالمین، اے والمارکین، ان لوگوں سے خطاب کر کے کہا شیطان نے کہ میں نے جنوں میں اللہ کی عبادت کی ہے 12,000 سنہ، 12,000 سال۔ فلم اہلک الجان شکوت الی اللہ الوحدہ، جب جنوں کو خدا نے ہلاک کیا تو میں نے اپنی تنہائی کا شکوہ کیا تو اللہ نے مجھے دنیا کے آسمان تک جو ہے پہنچا دیا۔ تو دنیا کے آسمان پر بھی میں نے 12,000 سال عبادت کی۔ فی جملت الملائکہ فبینما نحن کذالک، ہم تسبیح و تقدیس کر رہے تھے خدا کی ملائکہ کے اندر، میں بھی تھا، شیطان کہہ رہے، تو ہمارے پاس ایک نور گزرا، ملائکہ جو ہے اس نور کے احترام میں تواضع میں چلے گئے اور سبوح قدوس کہنے لگے، اور کہنے لگے یا یہ ملک مقرب کا نور ہے، یہ نبی مرسل کا نور ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ یہ ملک مقرب کا نور بھی نہیں اور نبی مرسل کا نور بھی نہیں، یہ نور طینت علی ابن ابی طالب ہے جس کا یہ مقام ہے۔ اللہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ شیطان نے بھی، شیطان تھا لیکن اس نے بھی علی علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کیا اور ان گمراہ لوگوں کے لیے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں اسی مقام پہ رسول خدا سے روایت ہے، من احب علی فی حیاتی و بعد موتی کتب اللہ له الامن والایمان ما طلعت الشمس او غربت، کہ جس شخص نے بھی، رسول خدا فرماتے ہیں، علی سے میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا امن بھی لکھے گا اور ایمان بھی اس کے لیے قرار دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَحُوسِبَ بِمَا عَمِلَ، اور جس نے علی سے بغض کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ اور آخری روایت یہاں پہ جو ہے وہ اس مقام پہ یہ روایت جو ذکر ہوئی ہے اور جابر سے ذکر ہوئی ہے کہ ابو ایوب انصاری بھی، جس طرح جابر یہ بات کرتے تھے اسی طرح ابو ایوب انصاری بھی یہ بات کہتے تھے، ارزو حب علی علی اولادکم، کہ جناب ابو ایوب انصاری لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنی اولاد کے اوپر علی کی محبت کو پیش کرو۔ فمن احبہ فہو منکم، کہ جو علی سے محبت رکھے گا وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وَمَن لَمْ يُحِبُّهُ فَاسْأَلُوا أُمَّهُ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ بِهِ، اور جو علی سے محبت نہ رکھے اس کی ماں سے سوال کرو کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ایوب انصاری صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا، یقول لعلی ابن ابی طالب، کہ مولا علی سے آپ فرما رہے تھے لا یحبک الا مومن، کہ آپ سے مومن کے علاوہ محبت نہیں رکھے گا، ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا یا منافق رکھے گا، اور ولد زنیہ یا حرام زادہ بغض رکھے گا، اور حاملت ہو امہ وہی تامس، یا اس کی ماں نے اس حالت میں اس کا حمل ٹھہرا کہ جب وہ حالت خاص میں تھی۔ تو ان تین وجوہات کی بنیاد پہ ان روایات میں ہے کہ امام علی علیہ السلام سے بغض رکھا جائے گا۔ یہ تھا مختصر سے روایات جو علی علیہ السلام سے بغض کی وجوہات اور امام علی علیہ السلام سے محبت کی وجوہات جو ذکر ہوئے۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ علت و غایت کو جو ہے قبلہ پیش فرما رہے تھے کہ مولا امیر المومنین تمام محمد و علی محمد علیہ السلام، خصوصاً مولا امیر المومنین سے جو بغض کی کیفیت ہے وہ کیوں ایجاد ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اچھا ہے کہ اب لوگوں تک یہ میسج اور جو ہے وہ پہنچ جائے تاکہ اپنا محاسبہ کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کسی کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنی والدہ ماجدہ کو دعا دے، اور اگر کسی کے دل میں بغض پیدا ہو رہا ہے
تو وہ ذرا اس کی چھان بین اپنے بارے میں کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے بات کو، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے قبلہ اکثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ جی، یہاں پہ اگرچہ اس چیپٹر میں بھی کچھ روایات موجود ہیں، لیکن میں ایک روایت پہ اکتفا کروں گا، انشاءاللہ وہ کافی ہے میں سمجھتا ہوں۔ یہ یہاں پہ جو روایت ہے، راوی کہتا ہے سالتہ عن امیر المومنین کیف مال الناس عنہ الی غیرہ وقد عرفوا فضلہ وسابقتہ ومکانہ من رسول اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام سے جو ہے یہ یعنی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک امام سے سوال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیسے مولا علی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، حالانکہ لوگ جانتے تھے علی علیہ السلام کی فضیلت اور سبقت اسلام کو جانتے تھے، اور رسول خدا کی بارگاہ میں جو مولا علی کا مقام ہے وہ بھی جانتے تھے لوگ، پھر بھی امام سے سوال ہوا کیا وجہ تھی کہ لوگ علی علیہ السلام کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلے گئے، اس کی وجہ اور ریزن اور علت کیا تھی؟ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب دیا انما مالو عنہ الی غیرہ، اس وجہ سے علی کو لوگوں نے چھوڑ دیا لأنہ کان قد قتل آباءہم واجدادہم واعمامہم واخوالہم واقرباءہم المحاربین للہ ولرسولہ عددا کثیرا، کہ کیونکہ علی علیہ السلام نے جنگوں میں اللہ اور رسول کی نصرت میں ان لوگوں کے آباء و اجداد کو جو ہے قتل کیا تھا، ان لوگوں کے جو ہے وہ چچا کچھ کے مارے گئے، کچھ کے ماموں مارے گئے، کچھ کے رشتہ دار مارے گئے۔ تو وہ لوگ چونکہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے تھے تو علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو علی علیہ السلام نے دفاع میں ان لوگوں کو قتل کیا تھا، اور بہت بڑا عدد قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے علی علیہ السلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا رسول خدا کے بعد۔ فَقَانَ حِقْدُهُمْ، تو ان لوگوں کا جو بغض اور حقد تھا علیہ لِذَالِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ اپنے آباء و اجداد رشتہ داروں کو جب وہ قتل ہوئے تھے اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے علی کی تلوار سے، تو ان کے دلوں میں بغض علی تھا، جس بغض کی وجہ سے وہ علی علیہ السلام کو رسول کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ فَلَمْ يُحِبُّوا أَن يَتَوَلَّ عَلَيْهِمْ، تو لوگوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ رسول کے بعد علی جو ہیں ان کے اوپر حاکم اور مولا بنے، اگرچہ رسول نے غدیر پہ اعلان کر دیا تھا کہ علی میرے بعد مولا و آقا ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَى غَيْرِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، علی کے علاوہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں ان کے دلوں میں ایسا حقد و بغض نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آگے خود امام فرما رہے ہیں لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْجِهَادِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ، کیونکہ انہوں نے تو ایسی کوئی جنگیں نہیں لڑی تھی، اس بندے نے تو کوئی ایسے قتل نہیں کیے تھے ان لوگوں کے آباء و اجداد کو، بھائیوں کو، ماموں کو، خالوں کو، ایسے ان کے رشتہ داروں کو قتل نہیں کیا تھا اس بندے نے، لہذا اس کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں میں کوئی بغض نہیں تھا، لیکن علی کے بارے میں بغض تھا۔ فَلِذَالِكَ عَدَلُوا عَنْهُ وَمَالُوا إِلَى غَيْرِهِ، اسی وجہ سے جو ہے علی علیہ السلام کو لوگوں نے رسول کے بعد چھوڑ دیا اور دوسرے کی طرف جو ہے کسی اور کی طرف جو ہے وہ میلان کو اختیار کیا۔ اور حالانکہ قرآن بھی یہ بات کہہ رہا ہے اور رسول خدا بھی، اس بات کی روایات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے، اور جو کچھ اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں پھر اس میں کسی کے لیے اختیار نہیں ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں یہ واقعہ ہے کہ پھر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے اختیار کے بعد کوئی اپنا اختیار جو ہے وہ قائم کریں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کو ٹھکرا دیا گیا جب علی علیہ السلام کو ٹھکرا دیا گیا۔ بالکل قبلہ، کیونکہ ترکی کے میوزیم میں آج بھی بعض لوگوں کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں جس پر پہلی مرتبہ جو دھار لگی تھی وہ آج تک ختم نہ ہوئی۔ مولا امیر المومنین تو روز دھار لگایا کرتے ہوں گے کیونکہ استعمال ہوتی تھی ذوالفقار، بہرحال تو دشمنی تو اسی سے رکھے گا انسان۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ کون سی علت ہے جس کی وجہ سے مولا امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تلوار اٹھائی؟ اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں، یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ شیر خدا جن کی تلوار کا روب پورے عرب کے اوپر تھا، رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ آپ تلوار نہیں اٹھاتے، اس کی علت کیا تھی؟ جی، اس مقام پہ اس چیپٹر میں بھی کافی روایات ہیں،
اور یہ روایت زرارہ سے ہے، بڑے معتبر صحابی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے وہ روایت کر رہے ہیں۔ یقول انما سار علی علیہ السلام بالقف عن ادوہ من اجل شیعتنا، امام فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام اپنے دشمن سے رک گئے، تلوار نہیں اٹھائی ہمارے شیعوں کے لیے۔ کیوں؟ لأنه كان يعلم سيظهر عليهم بعده، امام جانتے تھے کہ میرے بعد میرے شیعوں کے خلاف زمین تنگ کی جائے گی۔ فأحب ان يقتدى به من جاء بعده فيسير فيهم بسيرته ويقتدي بالكف عنهم بعده، تو امام علیہ السلام نے ایک ایسی سیرت چھوڑی کہ جو تقیے کا قرآن میں اور باقاعدہ اس کے بارے میں جناب عمار کے واقعے میں جو تقیے کا حکم آیا ہے قرآن سے ثابت ہے، تو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو ایک عملی درس دیا کہ میرے بعد تمہارے اوپر مختلف زمانوں میں میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میری اطاعت کی وجہ سے، میری امامت کے عقیدے کی وجہ سے ہر جگہ تنگ کی جائے۔ لہذا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اور میری سیرت پہ چل کے ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جیسے مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی اس طریقے سے جو ہے تاکہ آئندہ شیعوں ایک سیرت مل جائے اس مقام پہ۔ اچھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دو وجوہات قبلہ اور بھی تھی، اس پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ واپس جو ہے وہ داخلی جنگ کی وجہ سے دوبارہ اپنے کفر اور نفاق کے اوپر پلٹ جاتے، ایک اس علت کو بھی بیان کی جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھے ہوئے ان کو وصیتیں فرما رہے تھے، تو یہ کسی نے کچھ لوگوں نے سنی تھی اور یہ آگے گارنٹی اور شیورٹی دی تھی کہ جو ہے وہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے ان سے عہد لیا ہے کہ اگر علی کو اتنے انصار نہ ملے تو وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں، اور ابھی مزید میں جو روایات ذکر کروں گا اس سے بھی اسباب اور علل جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ یقیناً رسول خدا کی وصیت بھی تھی کہ اگر 40 عدد آپ کو انصار کا نہیں ملتا تو آپ تلوار نہ اٹھانا، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، واپس پلٹ جائیں گے جاہلیت کے زمانے میں یا مارے جائیں گے اور اسلام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ اسباب بھی ہیں، اور اگلی روایت میں جو سبب ذکر ہوا ہے، جب امام سے یہ امام صادق علیہ السلام سے جو ہے سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین نے لم یقاتل فلانن و فلانن و فلان، تو ایسے لوگوں سے جنگ تو نہیں، نے فرمایا آیت جو قرآن میں ہے اس لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، یہ کمانا یہاں امام خود قوم کافرین، قلبوں میں مومن آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز صاف ہم تک نہیں آ رہی ہے قبلہ، لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے، اور جیسے ہی قبلہ دوبارہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله فاذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله فقتلهم۔ اسی طرح یہاں پہ فرماتے ہیں قائم علیہ السلام بھی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جہاں جب تک کہ تمام مومنین جنہوں نے دنیا میں آنا ہے، منافقین، کافرین، مشرکین کی صلبوں سے بھی جب تک وہ آ نہیں جاتے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے ضمن میں امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ کچھ مومنین آنے تھے، اگر امام تلوار اٹھا لیتے تو لوگ قتل ہو جاتے، اور وہ جو صلبوں سے مومنین آنے والے تھے ان کا سلسلہ رک جاتا۔ لہذا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جی مصطفیٰ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، آپ کی صاف آواز آ رہی ہے، اس کو مکمل کر لیں تو میں پھر آگے بڑھوں قبلہ۔ جی قبلہ، اور کوئی روایت پیش کرنا چاہیں گے یا میں اگلے سوال کروں؟ جی اگر میری آواز آ رہی تو میں اگلی ریزن بھی جی بسم اللہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے، اور لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، جیسے قبلہ بھی ہمارے ساتھ دوبارہ واپس ہو جاتے ہیں اور
تو پھر یہ جو قلت اور اسباب ہیں علل الغائط جو ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اکثر جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوالات کی جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی علت کیا تھی، اس کی غائط کیا تھی، اس کا ریزن کیا تھا کہ یہ اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ طے جو ہے نہیں ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ ان وجوہات کی طرف ایسے سارے امور، چاہے وہ عقائدی اعتبار سے ہوں یا وہ فقہی اعتبار سے ہوں یا وہ اور جملہ مسائل ہوں، تو اس کے حوالے سے یا وہ حرام اور حلال کے مسائل ہوں، ان سب کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اس کے کیا جو ہے وہ سبب ہیں کہ آخر اگر ایک چیز حرام ہے تو وہ کیوں حرام ہے، اور ایک چیز حلال ہے تو وہ کیوں حلال ہے، ایک چیز کو مکروہ کہا گیا ہے، ایک چیز کو مباح کہا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی جو علت و غائط ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر پیش کی جائیں، کیونکہ اس کے اندر ایک مشہور و معروف کتاب جو ہے وہ بھی ہے۔ ایک کالر کو میں شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آغا بھائی؟ ٹھیک ہے۔ جی الحمد مجھے للہ۔ مولانا صاحب سے بات کرنا تھی کہ میں جب کربلا گئی ہوں زیارتوں کے لیے، جب میں وہاں گئی ہوں، کوفہ گئی ہوں، اور وہاں جا کے مجھے پھر اس میں نجف میں جو ہے مولا علی کا ہم نے روضہ دیکھا، تو میں وہاں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے فاصلے سے مولا علی کو وہاں کیوں دفن کیا گیا نجف میں، جبکہ وہ اس میں کوفہ میں تھے، کوفہ میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو دفن جو ہے نجف میں کیا۔ تو مجھے ذرا اس پر روشنی ڈال دیے تاکہ پوری ڈیٹیل بتائیں کہ کیا تھی۔ اوکے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی قبلہ ہمارے ساتھ جیسے واپس آن لائن ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سوال کو بھی ان کی خدمت میں رکھ دیں گے اور اس کا جواب بھی لے لیں گے، کیونکہ اس وقت لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے جو ہے وہ قبلہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ واپس جو ہے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ جیسے ہی قبلہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سوال کو ان کے خدمت میں رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اس کے لیے جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے علل الشرائع، اس کے اندر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں تمام جو فقہی مسائل ہیں، عقائدی مسائل ہیں، جن چیزوں کے اوپر بھی سوال ریز کیے جاتے ہیں کہ یہ وجہ جو تھی یہ کیوں نہیں ہوا ایسے، یا ایسے اس کی وجہ کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو وہاں پر دیا۔ چونکہ بہت سارے لوگ عموماً جو ہے وہ کتب بینی کرتی ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد کتب بینی نہیں کرتی، تو ایک ٹی وی کے حوالے سے، ایک اسکرین کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے وہ تمام نالج کو بہام ان کی خدمت میں پہنچایا جائے، جس کا جو ہے وہ ہم نے ضرورت کو جو ہے وہ محسوس کیا۔ قبلہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی 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 مستر بسم اللہ، بسم اللہ قبلہ، جی۔ بسم اللہ تو اگلی فرمائیے۔ روایت اس ضمن میں کہ جہاں امام سے سوال ہوا لما لم یجاہد آداہ خمسا و عشرین سنہ بعد رسول اللہ ثم قبلہ جاہدہ فی ایام ولایتہ۔ ایک کالر کو لے لوں، ایک کالر کو لے لوں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آغا علی موسوی سے بات کرنی ہے ہم نے۔ جی 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 بات ہو رہی ہے، بسم اللہ فرمائیے میری بہن۔ جی جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں میری بہن۔ وعلیکم السلام، آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے۔ جی ہم نے نا وہ پوچھنا تھا ٹی وی میں جی جی فرمائیے فرمائیے۔ جو اسلام متن کے بارے میں، اسلام پاک میں آئے تھے نا، ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کون صاحب؟ جی آپ کا سوال کلیئر نہیں ہے، فرمائیے۔ وہ کے بارے میں اسلام پاک میں آئے تھے نا، ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ کہتے ہیں ماتم کے بارے میں بتائے ہمیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب وہ ساتھ میں ہوں گے تو آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیونکہ واضح طور پہ آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال جس گیسٹ کے حوالے سے آپ بات کریں گے وہ ساتھ ہوں تو اس وقت آپ سوال کیجیے گا تو انشاءاللہ وہ بات کریں گے۔ اور قبلہ ابھی ایک کالر اور تھی ہمارے ساتھ، ہماری بہن نے کہا کہ مولا امیر المومنین کو جو ہے وہ دور جو ہے وہ دفن کیا گیا ان کے گھر سے، کوفے سے، اور یہ جتنا بھی ڈسٹینس ہے یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہیں تو آپ اس کو بھی شامل کر لیں سوال کو۔ جی مولا کی قبر کے بارے میں سوال ہے، دور کیوں ہے؟
جی تو اس کی بھی یہی ریزن تھی، چونکہ مولا علی علیہ السلام نے اسلام کے دفاع میں رسول خدا کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی جو جنگیں لڑی، تو جو منافقین تھے، جو دشمنان علی تھے، وہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ امام کی قبر بھی اکھیڑ کے امام کی بے حرمتی کرتے۔ تو اسی میں حکمت تھی کہ اور مصلحت بھی تھی کہ کوفے سے دور کسی جگہ پہ قبر جو ہے وہ بنائی جائے، اور کافی عرصہ وہ مخفی بھی رہی۔ اور دوسری ریزن یہ تھی کہ وادی السلام تھی وہاں، تو وادی السلام میں مولا علی کی قبر جو ہے وہ شروع سے وہ وصیت تھی اپنا ہولڈ فرمائیے میرے جناب بھائی، آدم و نوح علیہ السلام کو بھی، کہ یہاں جی ہولڈ قبر فرمائیے ایک سیکنڈ، آخری نبی کے وسیع کی بننی ہے۔ جی ہولڈ فرمائیے ایک سیکنڈ، جی جی ایک سیکنڈ، جب کال کیا کریں میرے بھائی تھوڑا سا ہولڈ کر لیا کریں، کیونکہ قبلہ کی بات ختم ہوگی تو میں شامل کروں گا۔ اب فرمائیے آپ۔ پاکستان سے بول رہا ہوں جی۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ پروگرام دل سنتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے جی۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ کامیابیاں عطا کرے۔ ہمارا سوال ایک ہی ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ یہ ہے جی فرمائیے فرمائیے، متوجہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں ماتم کے بارے میں تھوڑا ثبوت ہے قرآن کے حوالے سے۔ اچھا جی بہت اچھی بات ہے، بہترین، جزاک اللہ۔ اب ہمارے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ ماتم کا ثبوت پیش کریں آپ۔ بالکل بالکل ثبوت پیش کرتے ہیں، ماتم کا ثبوت ہے علامات آپ نے کہ قرآن کے حوالے سے ہمیں۔ بالکل آگے جی پوائنٹ آپ کا، جزاک اللہ، آ گیا پوائنٹ آپ کا، ابھی دیتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی قبلہ ان کی بھی سوال کو، ان کے سوال کو بھی شامل کیجیے گا، بسم اللہ۔ بہن کے آپ سوال کے جواب دے رہے تھے، ان کے سوال کو بھی شامل جی ان کا سوال یہی ہے نا کہ قرآن سے ماتم ثابت کریں، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں جی بالکل۔ جی اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ قرآن کے ساتھ رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک رکھنا۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے لیکن اس کو بیان کرتے ہیں محمد و آل محمد کے فرمان، لہٰذا اگر پوری نماز آپ قرآن سے نکالنا چاہیں تو پوری نماز کی رکعتیں، پورے کتنی واجب ہیں، کتنی مستحب ہیں، روزے کے سارے احکام، حج کے سارے احکام، یہ ساری آپ خود قرآن سے نہیں نکال سکتے، لیکن محمد و آل محمد کے فرمان سے آپ کو وہ بات قرآن کی روشنی میں سمجھ آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے ماتم کا، اس پہ تو کئی پروگرام کرنے پڑیں گے، لیکن میں اجمالاً اتنا کہوں گا کہ جو حرمت کا فتویٰ دیتا ہے کہ حرام ہے، اسے دلیل پہلے لانی چاہیے کہ وہ دلیل لے کے آئے کہ کون سی آیت کون سی روایت سے حرام ہے۔ جب وہ حرام ثابت کر لے گا تو اس کے بعد ہم اس کی دلیلوں کا رد بھی کریں گے اور اس کا ثبوت بھی انشاءاللہ الگ پروگرام میں۔ ابھی یہاں پہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کا سوال تھا کہ رسول خدا کے بعد مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اور جب آپ کو حکومت ملی سوال ہوا تو پھر آپ نے تلوار اٹھائی، تو اس کا جواب امام فرماتے ہیں لأنه اقتدى برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مولا علی نے رسول خدا کی سیرت کی اقتدا کی ہے، فی ترک ہی جہاد المشرکین بمکہ، کیونکہ مشرکین سے مکہ میں رسول خدا نے جہاد کو ترک کیا تھا۔ کتنے سال؟ 13 سنہ بعد النبوۃ، اپنی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ کے مشرکین سے رسول خدا نے جہاد نہیں کیا۔ وبالمدینہ 19 شہرن، 19 مہینے مدینے میں بھی مشرکین و منافقین سے جہاد نہیں کیا۔ وذالک لقلت اعوان ہی علیہم، کیوں نہیں جہاد کیا؟ کیونکہ رسول پاک کے پاس اس وقت انصار و مددگاروں کی کمی تھی، اس وجہ سے ظاہری طور پہ معجزے سے تو ان کو ٹھیک کرنا ہوتا تو خود خدا ہی کر دیتا، رسول خدا معجزے سے، لیکن طبیعی حالات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رسول خدا کی سیرت کی اتباع کی ہے مولا علی علیہ السلام نے۔ لم تبطل رسول اللہ ماتر کے الجہاد 13 سنہ و 19 شہرن، جب رسول کی نبوت باطل نہیں ہوئی 13 سال اور مکے کے اور 19 مہینے مدینے میں جہاد کو چھوڑ کر اور انہوں نے اپنے وظیفہ شریف پہ عمل کیا۔ کذالک لم تبطل امامت علی ماتر کے الجہاد 25 سنہ، تو مولا علی کے پاس بھی جب انصار نہیں تھے جتنا ہونا چاہیے تھے، تو امام نے رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جہاد نہیں کیا، تو علی کی امامت بھی باطل نہیں ہوئی اس سے۔ اذ کانت للہ المانع لہما من الجہاد واحدہ، تو رسول خدا نے بھی جو اتنا عرصہ جہاد نہیں کیا اس کی بھی علت اعوان و انصار کی کمی تھی، اور مولا علی نے بھی جو رسول خدا کے بعد 25 سال جہاد کے لیے تلوار نہیں اٹھائی وہ اعوان و انصار کی کمی تھی۔ جی موسوی صاحب اس میں اور بھی آیات ہیں۔
جی ویسے کتنی عجیب سی بات ہے بعض لوگوں کی، کہیں مولا امیر المومنین تلوار نہ اٹھائیں تو تکلیف، اور جہاں امام زمانہ تلوار اٹھائیں گے تو اس پر بھی تکلیف۔ مطلب کسی صورت کہیں پر تو انسان کو چین ہونا چاہیے نا، اگر تلوار نہیں اٹھائی تو 1400 سال سے اس کے اوپر سوالات، جس سے تلوار نہیں اٹھائی، اور اگر روایات آ جائیں کہ آپ کے فرزند ظاہر ہونے کے بعد تلوار اٹھائیں گے تو اس پر بھی سوالات، کہ تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اس بے چینی کا تو کوئی علاج نہیں۔ بہرحال اہل بصرہ سے جنگ کے بعد مال غنیمت نہ لینے کی وجہ علت و غایت کیا تھی؟ جی آپ کی وہ جو بات آپ کر رہے تھے، مولا نے بھی جواب دیا تھا جب مولا پہ خود ان کی زندگی میں اعتراض ہوا کہ علی تلوار نہیں اٹھاتے، شاید ڈرتے ہیں موت سے، تو امام نے فرمایا اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حکومت کا لالچ ہے، اور اگر میں تلوار نہیں اٹھاتا تو لوگ کہتے ہیں علی موت سے ڈرتا ہے۔ علی کو تو موت سے اتنا ہی پیار ہے جیسے بچے کو اپنے ماں کے دودھ کی جگہ سے ہوتا ہے، تو مجھے بھی موت سے اتنا ہی پیار ہے۔ میں موت سے کہاں ڈرتا ہوں، میں نے تو کسی جنگ میں پیچھا پشت نہیں دکھائی، اور کسی جنگ میں میں نے فرار نہیں کیا، اور سارا عرب بھی اگر میرے مقابلے میں آ جائے تب بھی میں جو ہے پشت نہیں دکھاؤں گا، یعنی فرار نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری باتیں امام نے کی اس مقام پہ۔ اور یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے کہ اہل بصرہ سے جب امام جی نے جنگ کی تو ان سے مال جو غنیمت تھا وہ نہیں لیا، اس کی ریزن بھی علت بتائی گئی یہاں پہ۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ صلی اللہ یرون ان علی قتل اہل البصرہ وترک اموالهم، کیا وجہ ہے کہ اہل بصرہ سے جنگ تو ہوئی دفاعی لیکن ان کے اموال مال غنیمت کے طور پہ نہ لیے، تو کیا وجہ تھی؟ تو امام نے اس مقام پہ فرمایا انما من علیہم کما من رسول اللہ علی اہل مکہ، کہ مولا علی نے ان اہل بصرہ پہ احسان کیا تھا جیسے رسول خدا نے فتح مکہ کیا تو احسان کرتے ہوئے ان کو جو ہے ان کو بخش بھی دیا، اور ان کے اموال جو ہیں ان کو نہیں مال غنیمت کے طور پہ لیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة وإن دولة الباطل ستظهر عليهم، اور اس وجہ سے بھی اہل بصرہ سے وہ مال نہیں لیا کہ علی کو پتہ تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ باطل کی حکومت آئے گی اور وہ شیعوں کے اوپر بڑی سخت ہو جائے گی، اور ان سے انتقام لیا جائے گا، اگر میں ان سے مال لیتا ہوں تو اس کا خمیازہ میرے شیعوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے بھی امام نے جو ہے وہ بس اہل بصرہ کا وہ مال نہیں لیا، اس روایت میں یہاں تک موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں اجتماعوا الی، ایک روایت اور مزید روایت میں ان الناس اجتماعوا الی امیر المومنین یوم البصرہ فقالوا یا امیر المومنین اقسم بیننا غنائمہم، اس دن بھی لوگوں نے جب سوال کیا کہ ان کے مال غنیمت کو ہمارے اوپر تقسیم کریں، تو امام نے ان کو اسی وجہ سے خاموش کرا دیا کہ بعد میں میرے چاہنے والوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لہذا احسان کرتے ہوئے اور آئندہ کے فتنے اور شر کو دور کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کیا گیا۔ جی موسوی صاحب۔ صحیح صحیح۔ اپنی ظاہری حکومت میں فدق، جو قضیہ فدق ہے، اس کو واپس نہ لینے کی کیا علت ہے کہ مولا امیر مومنین اس کو واپس جو ہے وہ اپنی حکومت میں نہ کیا؟ جی ابو بشیر جیسے معتبر راوی سے یہ روایت موجود ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ جب صلی اللہ سوال ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے فدق کیوں نہیں لیا، لما ول الناس ولی علت ترکھا، کہ جب وہ لوگوں کے اوپر ان کو حکومت ملی تو کس وجہ سے آپ نے فدق کو چھوڑ دیا؟ فقال لأن الظالم والمظلوم کانا قادما علی اللہ، تو امام نے فرمایا کیونکہ ظالم اور مظلوم دونوں جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، وَأَصَابَ اللَّهُ الْمَظْلُومَ، تو جس کا حق غصب ہوا اللہ نے اس کو ثواب دے دیا ہے، وَعَاقَبَ الظَّالِمَ، جس نے حق غصب کیا اللہ نے اس کو عقاب دے دیا ہے، فَكَرِهَ أَن يَسْتَرْجِعَ شَيْئًا قَدْ عَاقَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَاصِبَهُ وَأَصَابَ عَلَيْهِ الْمَغْصُوبَ، تو امام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ایسی چیز کو واپس لیں کہ جس کے اوپر غاصب کو عقاب مل چکا ہے اور جس سے غصب ہوا ہے اس کو ثواب مل چکا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے اپنی ظاہری حکومت میں جو فدق کو نہیں لیا۔ دوسری روایت میں ہے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی اقتداء میں جو ہے وہ ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے فدق واپس نہیں لیا،
کیونکہ جب فتح مکہ ہوئی تو کچھ آپ کا جو گھر وغیرہ اور مال و اسباب وہ غصب ہوا تھا یا اس کو لے لیا گیا تھا، تو اس کو جو ہے واپس رسول خدا نے نہیں لیا اور فرمایا ان اہل بیت لا نسترجع شیئا یؤخذ منا ظلما، تو ہم اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم سے ظلم کی وجہ کے ذریعے سے چیز لے لی جائے ہم اس کو واپس نہیں لیتے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اسی بات کا جواب موجود ہے، فرمایا لأن اہل البیت لا ناخذ حقوقنا ممن ظلمنا الا وهو نحن اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم وناخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا ناخذ لانفسنا، کہ ہمیں جب حکومت ملے تو ہم مومنین کے ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور ان کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے، اور اپنے حقوق کو ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے حقوق جو ہے وہ روز قیامت خدا فیصلہ کرے گا، ہم اپنے حقوق دنیا میں ان سے نہیں لیتے۔ اس طرح کا جواب آپ بھی دیا گیا۔ امت سوال کیوں نہیں کرتی کہ جب تیسرے صاحب نے باغ فتح جو ہے وہ مروان کو دیا، وہ ان کے داماد تھے، مطلب ایک تو مطلب مروان جیسا آدمی داماد ہونا کسی کا، اور پھر اس کو دے دیا، مطلب اس کے اوپر امت سوال کیوں نہیں کرتی کہ کیا اگر حکومتی خزانے میں ڈالا تھا کہ جی اس کے پیسے جو حکومت کے اس میں جائیں گے، تو وہ مروان کے حوالے کیوں کیا؟ اس پہ سوال ہونا چاہیے نا۔ جی بالکل، بہت امپارٹنٹ کوشچن ہے، اور اس پہ الحمدللہ کچھ اہل سنت معتدل علماء لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اہل بیت کا حق نہیں تھا، بی بی کا حق نہیں تھا، تو پھر یہ یعنی تیسری حکومت کے دوران مروان کو کیوں دے دیا گیا اگر یہ عام سارے مسلمانوں کا اس میں حق تھا؟ اور مروان جیسا آدمی جس کو ملک بدر کیا تھا، جو نخلیں بنایا کرتا تھا، جو شاتم رسول تھا، نہ کہ اس کے اوپر حد جاری ہوتی، نہ کہ اس کو نوازا جا رہا ہے کہ جس طرح قنفس کو نوازا گیا اسی طرح اس کو باغ فتح دے کر اس کو دولت مند کیا گیا۔ جی بالکل، تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ امت کے اندر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی الحمدللہ، اب میڈیا کا دور ہے، ریسرچ آسان ہے، جو حقیقت کو جاننا چاہتا ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اب تو الحمدللہ اہل سنت بعض علماء نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قرآن سے بھی رسول کی وراثت اور بی بی کا حق ثابت ہوتا ہے۔ جی صحیح، ایک کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، یار مدد۔ جی مولا علی مدد، علیکم السلام، فرمائیے کون میرے بھائی، کہاں سے؟ محمد اشرف میرا نام ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ آپ کا پروگرام ہم سن رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے۔ آپ کو رجب مبارک، رجب مبارک، مہینہ مبارک بھی ہو آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارا یہ سوال ہے کہ لوگ یہ اکثر کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اچھا اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں دہی حلیمہ کا کتنا کردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پانے میں؟ ٹھیک ہے جی، بہت اچھی سوال، جزاک اللہ۔ قبلہ انہی کے جواب کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ دائی حلیمہ کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ نہیں کیا، یا ہم اس پہ تو یقین نہیں رکھتے ہیں، ہماری کیا ہے اس پہ؟ جی اگرچہ یہ تاریخی روایتیں بہت کچھ موجود ہے کتابوں میں، لیکن اگر ہم قرآن کی نگاہ سے دیکھیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن میں موجود ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے دودھ پلانے والیاں جو ہے وہ جناب موسیٰ پہ حرام قرار دیں، یعنی کوئی عورت جو ہے ان کی ماں کے علاوہ ان کو دودھ پلا نہیں سکتی، کیونکہ دودھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں بچے کے اندر، بلکہ رسول خدا سے بھی روایات ہیں کہ دودھ پلانے والی جو ہے اس کو دیکھو کہ اس کی صفات کیسی ہیں، آپ کے بچے میں اس کے اثرات آئیں گے۔ تو رسول خدا کا نور جو اللہ نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ اور جناب عبداللہ کی صلب اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جو دنیا میں بھیجا، تو اتنی پاکیزہ خاتون، اتنی مقدس خاتون جس کے دودھ کی بھی یقیناً بہت سارے کمالات اور برکات ہیں، ان کا دودھ کیا وجہ تھی کہ چھڑوا کے کسی اور کی طرف بھیجا جانا، اور پھر
مورد اس پہ پہ بھی قبلہ یہ تفصیل بات سے بھی بات آئے گی کہ کریں گے. جناب موسیٰ کے لیے جب ہاں اس پہ بھی تفصیل سے کریں گے بات کسی وقت کہ جناب آمنہ کا نام لینے میں اتنی پریشانی کیوں ہے, کیوں جناب عبداللہ کا نام نہیں لیا جاتا, مدائی حلیمہ یاد آ جاتی ہیں, کہیں کوئی بات ہو تو کوئی اور یاد آ جاتا ہے. اس پہ ذرا تفصیلاً اس علت و غائب کی بھی بات ہوگی. آپ اپنی بات مکمل کریں تاکہ ہم پروگرام پہ اختتام کریں جناب موسیٰ. جی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ایک تو رسول خدا کی حفاظت کے بھی منافی تھا کہ ان کو اپنے گھر سے اپنے خاندان سے دور کسی کے حوالے کر دیا جائے, اور دوسری بات قرآن کی آیت کے مخالف جا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی ماں کا پاکیزہ دودھ جو ہے خدا اتنے تقیے میں, اتنے سخت حالات میں کہ فرعون ذبح کر رہا تھا بچوں کو, پھر بھی ان حالات میں ماں کے دودھ کا اہتمام خدا نے کیا, اور باقی عورتوں کا دودھ. تو جب رسول خدا کی زندگی جو افضل ہیں تمام انبیاء سے, ان کی زندگی کی حفاظت بھی ضروری تھی, اور ان کی ماں کا دودھ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ اور اطہر تھا. تو ان کا کیوں پھر یہ قصہ اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے؟ شاید اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں, اور ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنا جو ہے رہبر اور نمایاں قائد بنا لیا ہے کہ اب ان کی خامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ رسول اسلام میں ایسی چیزیں نسبت دیتے ہیں تاکہ کہا جائے کہ اگر رسول میں یہ ہو سکتا ہے تو فلاں میں بھی ہو جانا کوئی حرج نہیں. شاید اس کی وجہ بالکل یہ. صحیح. جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں. آج کا پروگرام جو کہ حقائق مخفی کے اوپر تھا, فلسفہ دین کے اوپر تھا کہ اصل حقیقتیں کیا ہیں, کسی بھی کام کے انجام جو ہے اس کی علت و غائب کیا ہے, یہ بھی ہم ایک آلٹرنیٹ ویکس میں اس کو آپ کی خدمت لائے کریں گے. اس میں فقہی مسائل بھی ڈسکس ہوں گے, اس کے اندر عقائد بھی کہ جس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں, ہاں یا نہ, تو اس کی جو علت و غائب ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے. انتہائی مشہور ہیں, ممنون ہیں جناب آیت اللہ سید نصیب عباس نشوی صاحب, آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا, اور ہماری اور